अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा जामे प्लान बन चुका है इस्लामाबाद का घेराव करने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। प्लानिंग क्या है, आज के प्रोग्राम में पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस रहनुमा को क्या जिम्मेदारी मिली है, किसको कौन से टोल प्लाजे पे बैठने की जिम्मेदारी असाइन हुई है, टास्क मिला है, ये पूरा प्लान आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हुकूमत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, चूँकि खबरें ये आ रही हैं कि पिछले 24 घंटों से गर्दिश कर रही है इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की प्लानिंग हो रही थी बनी गाला के अंदर। जबकि दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हो चुकी है, चूँकि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना तो यहाँ से बड़ी थ्रेट आती है कि राना सनाउल्लाह जो है यहाँ तैयार बैठे हैं। तो राना सनाउल्लाह का तोड़ ये निकाला गया आज पंजाब हुकूमत की तरफ से कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, जिसकी तामील के लिए इसका अमला इस्लामाबाद पहुंचा तो मुतलका थाना को सार में गए। उन्होंने कहा जी वारंट पे एड्रेस फैसलाबाद का है, आप गलत जगह पर आ गए हैं, तामील नहीं हो सकती। तहम आईजी इस्लामाबाद जो है उनको भी 11 अक्टूबर का नोटिस जारी किया जा चुका है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की तरफ से। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें मुबैना करप्शन के हवाले से जाहिर है यहाँ आईजी इस्लामाबाद है राना सनाउल्लाह जिन्होंने पूरा प्लान करना है लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो दोनों के खिलाफ जो है पंजाब की एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो चुकी है। अब ये मामला जाहिर है रुकेगा नहीं, आगे जाएगा और आने वाले दिनों में खदशा इस बात का है कि सियासी कशीदगी काफी हद तक बढ़ेगी। वफाकी हुकूमत को इस बात का अंदाजा है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ सकता है। चूंकि उन्होंने एक सर्कुलर जो है वो गर्दिश कर रहा है जिसमें यह कहा गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात जो होने हैं 16 अक्टूबर को, वो फिलहाल 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं, क्योंकि इन तारीखों में एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ हो सकता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च की बात हो रही है, यह मामला भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया है, किसी मुल्क को, किसी ग्रोह को, किसी जत्थे को, पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम नहीं करने दिया जाएगा। बड़ी क्लियर रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है। क्या हम इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये तमाम मौजूद आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन करिए आलिया हमजा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नज़ीर लकारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर साफी तजज़ेकार है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मुसद्दिक अब्बासी साहब जो कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के सरबराह हैं। मुसद्दिक अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक अपेरेंटली ये लग रहा है कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, जिसे बिल्कुल ही सियासत से बाला तक रखते हुए पंजाब के अंदर जो करप्शन से मुतल्लिक मामलात हैं, बदनवानी से मुतल्लिक मामलात हैं, उसे देखना होता है। लेकिन टाइमिंग बड़ी अजीब है कि लॉन्ग मार्च उधर से शुरू हुआ, यानी उसकी प्लानिंग शुरू हुई, तो यहाँ पे इस्लामाबाद में आईजी को नोटिस जारी हो गया, राना सनाउल्लाह के गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गई। ये टाइमिंग कैसे कोइंसाइड कर गई सारे मामले के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। बात ये है कि ये पुलिस की एफआईआर तो होती नहीं है कि आप किसी ने एक स्टेटमेंट दी और आपने फौरन एफआईआर दर्ज कर दी नक्शे अमन की। ये एंटी करप्शन की है और वाइट कॉलर क्राइम में एक लंबा प्रोसेस होता है। ये इंक्वायरी जो राना साहब की है ये 2018-19 की है, जो कि अभी जाके मैच्योर होके इस स्टेज पे पहुंची है कि हमने उनको पहले एज पर लॉ हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपीयर हो जाएं, अपनी पोजीशन को क्लियर करें, और मैंने उससे भी कहा था कि आप पोजीशन क्लियर कर दें, केस नहीं बनता तो बंद कर दिया जाएगा। बिकॉज एफआईआर के अंदर आप पे एलिगेशन है कि आपने 2 प्लॉट रिश्वत के तौर पे लिए और वो आके अगर आपने पेमेंट सही टाइम पे की और सही की है आपने, तो हम उस केस को खत्म कर देंगे। फिर आपने कुछ जो पेमेंट की है वो शेड्यूल टैक्स के पैसे से जो देना था उससे जरा कम की है, तो वो अपीयर नहीं हुए। फिर लॉ अपनी पोजीशन तो लेता है। मुसद्दिक अब्बासी साहब, ये आखिरी नोटिस कब आया था राना सनाउल्लाह साहब को? हमने उनको 6 तारीख को अपील होने को कहा था, वो नहीं आए थे। फिर जो होता ही है कि जब नोटिस हो जाता है, कोई नहीं अपील होता, फिर हम कोर्ट में जाते हैं, उस नोटिस को दिखाते हैं जी कि सर्व किया गया था, एक्यूज को मिला था, वो नहीं आया, तो फिर अदालत आलिया की मर्जी होती है, वारंट इशू कर देती है। कितने होपफुल है आप, कितने होपफुल है आप राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि कर लेंगे आप? नहीं, मैं क्यों होपफुल हूँ? कानून को होपफुल होना चाहिए, कानून को यहाँ नामराद होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ? मेरे पास आप जाहिर है मुशीर वज़ीर आला पंजाब के अकाउंटेबिलिटी पे, तो जाहिर है ये जो सारी एक्टिविटी है ये तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश तो नजर आ रही है बड़ी सीरियस। नहीं, बात ये मशीर हो या वजीर हो, उसके पास क्या ताकत होती है? कानून की होती है ना, ज़ाब्ते की होती है।
ہم نے ضابطے کے تحت ان کو نوٹس پہلے دیا، ریکویسٹ کی کہ آپ آ جائیں، نہیں ہے تو ضابطے کے تحت عدالت نے ان کو اریسٹ وارنٹ بھیجا. ہم نے اس طرح نہیں کیا جو نے شیریں مزاری کے ساتھ کیا تھا کہ نوٹس بھیجا نہیں، چھاپا مارا اور ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور ان کو فیس کرنا پڑا بعد میں ایک پورے کمیشن کو. تو ہم نے قانون آج ہم گئے اپنے سیکریٹریٹ تھانہ میں، اس قانون جو اریسٹ وارنٹ تھا اس کو ایگزیکیوٹ کروانے. مجھے قانون کا بتا دیں کہ قانون کی نظر سے آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ کتنے % چانسز آپ کو لگ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو حراست میں لے لیا جائے گا؟ یہ جو 12 سے 17 اکتوبر کی تاریخ آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اس سے پہلے اگر قانون کی پاسداری رانا صاحب کریں گے تو رانا صاحب ہمارے پاس آ جانا چاہیے، کورٹ کے اندر اپیل ہو جانا چاہیے. جب کورٹ کے اندر اپیل ہوں گے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، ہمارے پاس جب آ جائیں گے اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی. اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، نہیں آتے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. ہم کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے جائیں گے پولیس کے خلاف. یہ پولیس ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی. میری تو بڑی واضح پوزیشن ہے عباسی صاحب کے جو احتساب کا معاملہ ہے اسے بالکل ہی سیاست سے اسے الگ رکھا جانا چاہیے تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ ٹائمنگ بڑی اس کی امپورٹنٹ ہے کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف پلان ہو رہا ہے تو آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں، رانا ثناء اللہ کے وارنٹ نکل آتے ہیں. یہ محض ایک کوئنسیڈنٹ تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کوئنسیڈنس اس لحاظ سے نہیں، کوئنسیڈنس بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انکوائری پچھلی سے چلتے آ رہی ہیں اور انکوائری اسٹیج پہ پہنچی ہیں کہ آپ کسی کو نوٹس دے رہے ہیں. یہ اس کے اندر میچور ہو چکی ہے، ایویڈنس گڈی ہو چکی ہے، کلیکٹ ہو چکی ہے، وائٹ کالر کرائم ہے، یہ پولیس کی FIR نہیں ہے اور اس وقت یہ نوٹسز دے رہے ہیں. ہم اگلے 7 ہفتے اور لوگوں کو بھی نوٹسز دیں، اس سے بہت سارے لوگ شامل ہیں اور ہم دے رہے ہیں نوٹسز. یہ وہ ہیں جو ہائی پروفائل ہیں، آپ کی نظر میں آ رہے ہیں، باقی کے لوگ آپ کی نظر میں نہیں آ رہے. یہ دو بندے تو ہیں جو متعلقہ ڈائریکٹلی جنہوں نے لانگ مارچ کو ڈیل کرنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں جی، اگر لانگ مارچ ہو یا نہ ہو اس میں کیا کوئی اور ایونٹ ہونا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دینا تھا. تو یہ تو ایک ایونٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر کے بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا. اگر جرم ہوا ہے تو جرم کیا ہے اور اس کا مجرم کوئی بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک تو ایسا ہونا چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے یا ہو جائیں گے اس میں ممکنہ طور پر؟ یہ تو آپ کے ادارہ جو عدلیہ کا سسٹم ہے اس کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے. میرے اندر کوئی ذاتی چانس تو یہ کہ وہ بیل لے لیں گے منڈے کو. چانس جو بھی ہے وہ جو بھی کرنا ہے یہ عدلیہ پہ ڈیپینڈ کرے گا وہ کیا پوزیشن لیتی ہے. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ آپ کا مصدق بھائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے گا جو بھی اس میں طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن آبویسلی اس میں ایک سوال تو اٹھتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ وہ 2 افراد جنہوں نے سینٹر میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا روکنا ہے، ایگزیکیوشن کرنی ہے، انہی کو نوٹسز آ جاتے ہیں ایسے ٹائم پہ. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب کو نظر بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہاں رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کا وارنٹ نکل آتا ہے، IG اسلام آباد کو طلب کیا جاتا ہے وہاں سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پنجاب میں کہ آپ حاضر ہو جائیں اور سیف سٹی کے والے سے ذرا آگے بریف کریں. یہ تو کلیئرلی ٹٹ فار ٹیٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ انہیں ذرا پریشر میں لانے کی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ احتساب تو نہیں ہے، یہ تو معاملہ کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سمر صاحب. سب سے پہلے تو میں کہوں گی مصدق صاحب نے بڑی خوبصورتی سے پوری چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے. ویسے تو رانا ثناء اللہ کو بہت پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن کیا تھا اور 14 لوگوں کو جبڑوں میں گولیاں ماری تھی. انہیں تو بہت پہلے ہی پکڑ لینا چاہیے تھا جب 25 مئی اور 24 مئی کی رات کو 25 مئی کو انہوں نے شیلنگ کی تھی اور 24 مئی کی رات کو جس طرح سے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا تھا اور 26 مئی کو پریس کانفرنس کر کے بڑے ہی شاندار طریقے سے اور فخریہ پیشکش کے طور پر انہوں نے کہا تھا میں نے تو 70,000 جو شیلز ہیں وہ کم مارے ہیں، اب یہ آئندہ آئیں گے تو میں اور وہ عوام کے اوپر جو ہے میں اس طرح کی شیلنگ کروں گا. ان کے اوپر تو ویسے ہی میں کہتی ہوں FIRs ہو جانی چاہیے کہ یہ عوام کو جب دھمکیاں دیتے ہیں، عوام کے پرامن احتجاج کے اوپر یہ کہتے ہیں اور وہاں پر جس طرح کے کنٹینرز انہوں نے کھڑے کیے ہیں، میرے خیال میں تو سب سے پہلے ان سے اسی پر سوال ہونا چاہیے کہ ایک کنٹینر کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً کوئی وہ 1.5 لاکھ کی ہوتی ہے. اب یہ 4 دن سے جو ان کو 1100 کنٹینرز کی بھی کاسٹ اگر ہم لگائیں تو آپ یہ دیکھ لیں وہ حکومت جس کے پاس زہر کھانے کے پلان بڑا خوفناک ہے، لیکن پورے اسلام آباد کو حمزہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے شہریوں کو بچانا ہے، بہت بڑی یلغار ہونے جا رہی ہے. میں ذرا ناظرین کے لیے، آپ کے لیے بھی، دیگر مہمانوں کے لیے بھی میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ پلان ہے کیا. میں ذرا وہ پلان پورا ذرا ایکسپلین کر دوں. عالیہ صاحبہ معذرت خواہوں. ناظرین، پلان پاکستان تحریک انصاف کا ہے کیا لانگ مارچ کے حوالے سے میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
پلان یہ ہے جو مجھے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی قریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اب تک کا پلان یہ ہے کہ پہلے تو خان صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی پوری کوشش ہے، حتی الوسع کوشش ہوگی کہ لانگ مارچ نہ ہو، اس کے بغیر ہی اہداف حاصل کر لیے جائیں. لیکن اگر حتمی طور پر پھر ایسی صورتحال بنتی ہے کہ لانگ مارچ کرنا پڑتا ہے تو پھر پلان یہ ہے کہ سب سے جو مین سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا راولپنڈی میں مری روڈ پر واقع نواز شریف پارک. ناردرن پنجاب یعنی شمالی پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے جتنے بھی قافلے ہیں وہ پنجاب کے اندر سے ہوتے ہوئے وہ پہنچیں گے نواز شریف پارک میں، جو کہ فیض آباد سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مری روڈ پر. وہاں تحریک انصاف پلان یہ کر رہی ہے کہ کوئی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بندہ وہاں پہ اکٹھا کرنا ہے. پھر دوسری جو کال ہے وہ ہے جی مری میں پھلگراں کا جو ٹول پلازا ہے کشمیر ہائی وے پر، ٹول پلازا کے دوسری جانب یعنی پنجاب کی حدود میں مری کی طرف، وہاں جو ہے قافلے آ کے بیٹھیں گے، وہاں تحریک انصاف کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، وہاں جلسہ ہوگا، وہاں باپتے پہ دھرنا ہوگا اور عمران خان کی کال کا انتظار وہاں پہ بیٹھ کے لوگ کریں گے. تیسرا جو ہے پوائنٹ جو کہ چوز کیا گیا ہے وہ ہے جی سنگجانی ٹول پلازا، جو کہ پشاور کی جی ٹی روڈ پر ہے، جو کہ اسلام آباد کے ساتھ بالکل متصل ہے. سنگجانی کے ٹول پلازا کے باہر والی طرف آ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، غلام سرور خان صاحب کی MNA جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کی سربراہی میں آ کے وہاں پہ ایک جلوس بیٹھ جائے گا 10-20 ہزار لوگوں کا. پھر اس کے پیچھے ان کے پیچھے جو ہے جو پرویز ہٹک صاحب ہو گئے، وزیر اعلیٰ KP ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، اور پھر اس دوسری طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے غلام صادق اٹک والی سائٹ پہ، اور اس کے پیچھے جو ہے علی امین گھنڈا پور کا قافلہ موجود ہوگا. اور یہ پلان یہ ہے کہ جب کال دی جائے گی عمران خان کی کال کا ویٹ کیا جائے گا، یہ لوگ گیدر ہو جائیں گے ان پوائنٹس پہ، عمران خان کی کال کا ویٹ کیا جائے گا. جس دن کال دی جائے گی مری سے جو ہے ٹول پلازا سے لوگ جو ہیں وہ حملہ کر کے، کرینیں ہوں گی ان کے پاس کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے، سب کو کہا گیا ہے کہ کرینز لے کر آئیں، اپنے ساتھ کرینز اکٹھی کریں، کرینز لے کر آئیں گے کنٹینرز کو ہٹاتے ہوئے اسلام آباد کی طرف سے، وہاں سے یعنی کہ 4 طرف سے یلغار ہوگی اسلام آباد میں داخل ہونے کی. سب سے جو امپورٹنٹ ہوگی وہ ہوگی فیض آباد سے جو نواز شریف پارک کا وہاں پہ 1.5 لاکھ بندہ اکٹھا کرنے کا پلان ہے. حلف لیے جا رہے، کل بھی شاید کوئی تقریب حلف برداری ہے پنڈی کے اندر لوگوں سے کہ آپ نے حلف لے جائیں گے خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے، چاہے جو مرضی بھی قربانی آپ کو دینی پڑے. تو یہ بڑا جامع پلان ہے، تو اس کے لیے ظاہر کنٹینر یہاں پہ لگا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے اس معاملے پہ. نذیر لغاری صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ پلان میں نے جو ایکسپلین کیا ہے، تحریک انصاف کے کلوز سرکلز بتا رہے کہ یہ پلاننگ ابھی تک کی ہے، یہ کتنا آپ کو خوفناک پلان لگ رہا ہے؟ پہلے اسلام آباد کا محاصرہ، پھر اسلام آباد کی طرف یلغار، جب خان کی طرف سے کال دی جائے گی تو یہ تو لگتا ہے نمٹنا بڑا مشکل ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ مقابلہ ہے کس سے، کس غنیم کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے، کس غنیم کے کیپٹل کی طرف، کس دشمن کے کیپٹل کی طرف یہ لشکر جا رہا ہے، کس دشمن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کون دشمن بیٹھا ہے جس کو جا کر وہاں سے شکست دینی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت جہاں پہ بیٹھی ہے اسلام آباد کے اندر، اس کو ہٹانا، یہاں سے نکالنا ہے، عوام کی منشا کے مطابق انتخابات کروانے ہیں ملک کے اندر. آپ کے یہاں یہ پروسیجر نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ ملک کے اندر انقلاب آ رہا ہے، کوئی نظریاتی شخصیت آ رہی ہے، کوئی پاکستان کا لینن آ رہا ہے، یا امام خمینی آ رہا ہے، یا یہاں پر جو ہے کوئی فرانس کا انقلاب برپا ہو رہا ہے، یا یہاں پر کوئی بالشویک انقلاب ہو رہا ہے؟ کیا چین کے ماؤ زے تنگ جو ہے وہ مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انقلاب لا رہے ہیں؟ سر تحریک انصاف کے فالوور جو ہیں ان کی نظر میں تو عمران خان ہی آج کے ماؤ زے تنگ بھی ہیں، لینن بھی وہی ہیں، چے گویرا بھی وہی ہیں، امام خمینی بھی وہی ہیں ان کی نظر میں. میں عرض کرتا ہوں عمران خان کے فالوور کوئی انقلابی نہیں ہیں، عمران خان کے فالوور پیزنٹس اور لیبر نہیں ہیں، مزدور اور کسان نہیں ہیں، آرگنائزڈ مزدور اور کسان نہیں ہیں جنہوں نے روس کا انقلاب برپا کیا، یا انقلاب فرانس برپا ہوا، یا جو چین کا انقلاب آیا، یا اس کے علاوہ جتنے انقلابات آئے ہیں. یہ وہ بریڈ نہیں ہے. ان کو گرمی لگ جائے تو ان کو انقلاب ان کے خراب ہونے لگتا ہے. سر 25 مئی فیس کیا ہے لوگوں نے، بڑی بڑی مارے کھائی ہیں 25 مئی کو، اور اس طرح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہاں صاحب حلف لے رہے روزانہ اپنے کارکنان سے کہ پوری تیاری کر کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے انسٹرومنٹس، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے جو ریاست کی رٹ بحال کرنے والے ادارے ہیں، کیا وہ اس بات کے لیے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں؟ کیا جنرل ہیڈ کوارٹر سرنڈر کرنے کو تیار ہوگا عمران خان کے آگے؟ یہ میرا سوال ہے. بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں ذرا ان کا بیان بھی آپ کو سناتا ہوں. آج کا
سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ داستانیں ہیں، یہ کس سے ہیں؟ جی لغاری صاحب، آج بیان تو آیا ہے، اب میں کانٹیکس آپ سے بعد میں جانوں گا اس کا کہ وہ کانٹیکس آپ کو کیا لگتا ہے کس کانٹیکس میں ہوا ہے۔ دانیال چودھری صاحب، ابھی تو لانگ مارچ چلا نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی آن دا گراؤنڈ نظر آ نہیں رہی، پہلے ہی آپ نے پورے اسلام آباد میں کنٹینر جہاں پہ ڈال کے آپ نے کنٹینر آباد بنا دیا اسلام آباد کو، لوگ بڑے پریشان ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سڑکیں بند ہوگی، سب اسلام آباد بند ہو جائے گا، کنٹینروں کی بھرمار ہے ہر طرف، تو آپ تو پہلے ہی آپ اتنے زیادہ پینک کر گئے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، پہلے تو میں آپ کی ذرا بات سے تھوڑا سا کانٹریڈکٹ کروں گا، اور وہ اس لیے کانٹریڈکٹ کروں گا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کدھر کنٹینرز لگا کے بند کیا گیا ہے؟ راستے بند نہیں کیے گئے، کنٹینر ہی کنٹینر رکھ دیے گئے سڑکوں پر، ابھی بند نہیں کیے گئے راستے۔ لیکن کیونکہ سمر صاحب، اچھا اب وہ کنٹینرز رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وہی جماعت ہے جب پورا ملک ایشوز میں اور چائنا کی انویسٹمنٹس آ رہی تھی اور یہ پارلیمنٹ کے سامنے انہیں کپڑے ڈالے ہوئے تھے، ملک کو بند کیا ہوا تھا اور جلاؤ گھراؤ کی بات کر رہے تھے، یہ ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہے تھے، ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے تھے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی بات کرتے، پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا، یہ وہی جماعت ہے، ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ اور آپ نے پھر دوسری بات کی، معزز ٹن کی بات کی، آپ نے انقلابی، ہم نے لیڈرز کی بات سنی، یہ کون سے معزز ٹن اور کون سے انقلابی ہیں؟ 4 مہینے پہلے تو انہی کی حکومت تھی اور لوگ دھائیاں بھر بھر ان کو بدوائیں دے رہے تھے، 4 مہینے پہلے یہی وفاق میں تھے اور یہی صوبوں میں تھے۔ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ تمام ان کے ہر ادارہ ان کے ساتھ تھا، کیا کیا انہوں نے پاکستان کی تباہی نکال دی، اور انہوں نے پاکستان کی پیچھے کمر پہ چھری تب ماری جب بھی پاکستان کو ضرورت تھی، جب سی پیک کا منصوبہ کرنے کے لیے چائنیز پریزیڈنٹ آیا تو انہوں نے کپڑے لٹکا دیے اور بول دیا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ ہم ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ آپ میری پوری بات ختم کرنے دیں، ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ آپ مجھے پوری بات کرنے دیں۔ پاکستان کو جب بھی ضرورت تھی تو انہوں نے آ کے پیچھے سے کھنجر گھوپا۔ آپ کا جب چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے، سی پیک $52 بلین لے کے آ رہے تھے، تو انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے کپڑے لٹکا دیے اور سپریم کورٹ کو بند کر دیا، پارلیمنٹ کی روڈز بند کر دی اور اس پورے مشن کو سبوٹاج کیا۔ تو دانیال صاحب، اس وقت حکومت آپ کی ہے، آج ملک میں حکومت آپ کی ہے، اسٹیبلٹی چاہیے ملک کے اندر نا۔ ایک سیکنڈ سمر صاحب، ایک سیکنڈ، ملک میں سیاسی استحکام چاہیے تاکہ معاشی استحکام آئے۔ ایک سیکنڈ پھر 3 سمر صاحب، ایک سیکنڈ سر، سمر صاحب بات تو سنیں۔ پھر 3 بلین کی خاطر یہ پورا ملک بیچ آئے، لیکن $52 بلین جو سی پیک سے آنے تھے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی کی تو فارن فنڈنگ ہے نا سمر صاحب، کہ آج آپ کا ملک 1/3 آف دا کنٹریز انڈر واٹر، آپ کے ملک کی تباہی نکل گئی، لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے، پوری دنیا پاکستان کے لیے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی مدد کرو، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، اور یہ پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ آج بھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ دانیال صاحب، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول طریقہ کار کون سا ہے، مؤثر طریقہ کار کون سا ہے؟ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہو تو وہاں پہ بات چیت کی جاتی ہے، کون سا یار؟ وہاں پہ تڑی نہیں لگائی جاتی، ایک بات بتائیں وہاں پہ تڑی نہیں لگائی جاتی، ہائی ہینڈڈنس نہیں دکھائی جاتی، وہاں پہ ہمارا ایک تھوڑا سا کلچر، تھوڑا سا یہ بات چیت ہوتی ہے۔ مریم صاحب آپ کو بتا دوں پالیسی ساتھ ناچ گانا، اور اب چلے آپ میری بات تو سنیں دانیال صاحب، آپ نے بات کر دی، آپ نے 14 سے لے کے 22 تک آپ نے سارا کچھ دانیال صاحب آپ نے 14 سے لے کے 22 تک بات سنیں میری پہلے، میری بات 14 سے 22 تک طریقے سے آپ نے سارا کچھ گن لیا، اگر آپ I will finish what I'm saying and then she will talk۔ اپنی باری پہ دانیال صاحب تھوڑی سی حوصلہ عالیہ صاحبہ ذرا سن لیں، نہیں آپ کو بھی سنائیں ذرا، انہیں بھی سن لیں، میرے لیے سارے گیسٹ ہیں ریسپیکٹیبل ہیں، آپ ذرا اپنی باری پہ انتظار کیجئے ذرا۔ اسی بات سے نکالی ہے کہ اپنے ٹائم اچھا دانیال صاحب مجھے بات بتائیں، چلیں ٹائم پہ یہ چینچا کرنے مجھے ایک بات بتائیں دانیال صاحب، میری ایک بات سنیں، میری بات سنیں، چلیں آپ میری بات سنیں، آپ میرا سوال سنیں، میرا سوال سنیں، عالیہ صاحبہ ذرا تھوڑا سا صبر کرنا، ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ذرا۔ میں نے ان کی پوری بات سنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا سوال سن لیں دانیال صاحب، آپ کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں، آپ کی گورنمنٹ ہے سینٹر میں، آج ملک میں اگر معاشی استحکام نہیں ہوگا، آج ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا، جس کے لیے آپ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہ کام آپ خود بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو بات چیت کرنی طریقے سے، آپ کو انگیج کرنا ہے، خان صاحب کو، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہائی ہینڈڈنس ہے یہاں پہ، ذرا سن لیں مریم صاحبہ کو وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا۔ Don't get distracted by fake news.
اگر کوئی سیاسی شخص ہوتا تو میں ضرور اپنی پارٹی کو بھی کہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں, ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے, لیکن جو شخص فورن فنڈڈ فتنہ جو لانچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے, اس ملک میں فتنہ لائے, اس ملک میں انتشار لائے, اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دے, اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے, اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے. کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. دانیال صاحب, کچھ آپ نے 2 قدم آپ نے پیچھے اٹھنا ہوتا ہے, 2 قدم آپ کا جو فریق ہے وہ پیچھے اٹھتا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کرش کر دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی سمر صاحب, نہیں بات نہیں کریں گے بات سنیں, مجھے بتائیں کہ ان کو اس سے ہم کس چیز میں بات کریں ان سے. ہم تو چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی واپس آؤ, ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں ریزیوم کرو, لیکن مجھے بتائیں کہ جو فورن فنڈڈ پارٹی ہے, جو پاکستان کشمیر پورا چلا گیا تو ان کی آواز نہیں نکلی, پورا ملک ڈوبا ہوا ہے تو آج ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے ویکن کر دیا, آپ نے 4 سال میں ملک کی تباہی نکال دی, آج آپ کو بڑی چیخیں آپ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے سوسائٹی میں سمجھ صاحب بڑی برائیاں ہیں, لیکن اگر ہمسائے کے گھر بچہ مر جائے نا یار, تو آپ کے ساتھ ہونے میں اتنی رواداری ہوتی ہے, وزاداری ہوتی ہے کہ بھائی وہ گانے نہیں اونچے اونچے لگاتا, ناچ گانا ہم تھوڑی شرم حیا کر لیتے ہیں. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, ناچ گانا آپ کسے کہہ رہے ہیں, وہ جلسے میں آپ کے بھی بچہ ہے, آپ کے بھی آ کے وہاں پہ, اور آپ جو ہے اللہ رکھا صاحب آ کے ناچ گانا کرتے رہتے لاہور کے اندر آ کے. بہرحال چلے دانیال صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. عالیہ صاحب آپ کی چوائس ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, جب میں نے آپ سے کہا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, آپ کی چوائس ہے, خود اوپر چڑھ کے آ گیا, جو سلاب سے پہلے تھا, سلاب کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا دانیال صاحب. عالیہ حمزہ صاحب, آپ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. بات چیت تو مریم صاحبہ نے کہہ دیا بالکل آپ سے نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو لانگ مارچ اب کرنا ہی پڑے گا آپ کو. وہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ سے بغیر ہی اگر اہداف حاصل ہو جائیں, وہ حاصل ہونے والے نہیں ہیں. جی سمر صاحب, ابھی ذرا نا حوصلے سے سنیے گا, جتنا ٹائم آپ نے 2 لوگوں کو دیا نا اتنا ٹائم آپ بھی حوصلے سے بولیے گا. چپ کرا لیجیے گا. جی بالکل, انقلابی تو ایک ہی تھا, وہ گوال منڈیلا تھا, جو جب یہاں پر آیا نا تو صحت کا بہانہ پلیٹلیٹس گرا کر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور دوسری وہ جو ان کی فتنہ بیوی ہیں جو بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے کوئی ملا, وہ ہیں کون, کیپیسٹی کیا ہے ان کی, کہ جس کیپیسٹی میں آ کر وہ کہہ رہی ہے کہ کسی نے مذاکرات نہیں کرنے, یا جنرل رانی کا عہدہ انہیں کسی نے دے دیا ہے. وہاں پر آپ کو 16 گھنٹے نہیں پاسپورٹ ملا اور آپ یہاں سے بھاگ کر چلی گئے. جو کل تک کہتی تھی نیازی بھاگ جائے گا, تو سارا ٹبر باہر بھاگ گیا. اب آ جائے یہاں پر جو بات ہوئی ہے, موزے تنگ, امام خمینی, یعنی 60 ان کی یہ مثالیں دیں گے ہمیں. یہاں جو انقلاب آنا ہے نا, ساری دنیا نے سب کچھ بھول جانا ہے یہاں پر. اس لیے نہیں بھول جانا کہ عمران خان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, اس لیے بھول جانا ہے کہ آئرس کا سروے پڑھ لے. 66% پورے پاکستانی عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے, آئرس جو ہے یہ کمپنی کا مالک کون ہے؟ حکومت کی پاپولیرٹی 5%. یہ تو ایک فنڈڈ, یہ تو ایک پولیٹیکلی فنڈڈ ایک سروے ہے, اس کا حوالہ نہ دے تو بہتر ہے. یا پلس کا آپ پتہ کریں. ایک سیکنڈ دیکھیں, میری ایک بات سنیں, میں پولیٹیکل مجھے آئرس والے پہ میرا ایک سیریس میرا کوشچن ہے. اس کی پہلی سربراہ اس کی اندلیب عباس صاحبہ تھی, اس کی تحریک انصاف کی جو ایم این اے تھی. پلیز ایک سیکنڈ, جی ایک سیکنڈ, مجھے بات تو پوری کر لینے دے. اس کے اندر 61% لوگ عمران خان کو لانا چاہ رہے ہیں. اتنی پاپولیرٹی تو ان کی تب بھی نہیں تھی جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ آ رہے تھے. اب انہیں وہ پولیٹیکلی فنڈڈ لگ گیا ہے. جو سروے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر ہوتا تھا اس پہ تو بہت بھنگڑے ڈالے جاتے تھے. اس کے بعد یہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں, یعنی 4 مہینے سے سی پیک اتھارٹی بند کر کے رکھ دی. چائنا کا صدر ان سے ملنا نہیں چاہتا, ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا وہ, اور یہاں آ کر یہ مجھے کہیں گے یہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. ایکسپورٹ انہوں نے ڈراپ کر دی, ریمیٹنسز انہوں نے ڈراپ کر دیے, ریزرو $7.8 بلین کے, ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑے. لیکن یہ چمٹ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے, نہ عوام کو ریلیف دینا ہے. کسان سڑکوں پہ, ایپٹما والے سڑکوں پہ, تاجر سڑکوں کے اوپر, 1600 ملیں بند ہو گئی ہیں وہاں پر, 50 لاکھ لوگ سڑک کے اوپر آ گئے. اور یہ یہاں پر آ کر عمران خان کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پتہ ہے ایک دن کا کرایہ میں کتنے 1100 کنٹینر کرنا پڑے, 165 لاکھ کا ان کو دینا پڑ رہا ہے وہاں پر. اور اگر 7 دن کے لیے رکھتے ہیں تو تقریباً 1 ارب کا ٹیکہ عوام کو لگے
गया। इनके पास तो इन्होंने तो कपड़े बेचने थे, कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था। आज पता ये लगा है अवाम के कपड़े ये लोग बेच रहे। वो ग्रोथ जो जेल भरो तहरीक खान साहब ने कल कहा मैं शुरू करूंगा, खुद तो अपनी वो जमानतें करवाते फिर रहे हैं। जो हम 16 के ऊपर छोड़ के गए थे, पर यूनिट के ऊपर करके गए थे, ये 50 रुपए की भी नहीं इन लोगों को समझ आ रही। और उसके बाद आकर इनकी बातें, इमरान खान इनकलाबी नहीं है, इमरान खान ये नहीं है। इमरान खान के फॉलोअर्स बैठे हैं जो मेरे जैसे हैं, जो पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है मुल्क से बाहर से पढ़ के आए, हम इल इन्फॉर्म्ड है ना। इनकी तरह बिरयानी के ऊपर बिकने वाले या कीमा नान के ऊपर बिकने वाले। देखिए जी, उनकी तो बात करें ना, एक उनको अगर समझ में नहीं आ रही है कि इस मुल्क के साथ ये एक तो इस सियासत के चक्कर में आपने बिरयानी और आपने कीमे वाले नान को बिला वजह बदनाम कर दिया है। ये बड़ा जो है ना मुझे इतराज है इस चीज पे। सियासत के चक्कर में आपने कीमे वाले नान और बिरयानी को आपने बिला वजह बदनाम कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। नहीं, इन लोगों से ये पूछे, सिर्फ एक सेकेंड, इन लोगों से ये पूछे, 1 महीना पहले जब वजीर आजम का ओथ लेना था उन्होंने तो कहा था कौमी हुकूमत हल है, इकोनॉमी, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो बहुत तजर्बाकार थे, हमारे पास 35 साल के तजर्बे थे, लेकिन उनकी तजर्बाकार पॉलिसी आपके सामने नहीं आई कि अवाम झोलियां फैलाए। बहरहाल जरा तैयार रहिएगा आलिया साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन आप तैयार रहिएगा जो करे। और फिर नहीं मेरा पॉइंट नहीं, आपका पॉइंट आ गया, सैलाब पर बात करनी है, इसलिए सैलाब 5 मिनट से आप ही बोल रही है, पिछले मुझे एक ब्रेक पे भी जाना है जरा। 7 दिन पूरे इस टेन्योर में पाकिस्तान में रहा है, और वजीर आजम साहब जो है पिछला पूरा महीना सिर्फ मेरे ख्याल में हफ्ता को इस मुल्क में रहे, लेकिन इमरान खान सब कुछ तबाह कर रहा है। खुद जाएं, काम करें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, लेकिन आप जरा होशियार रहिएगा, नुकसान हुआ है, जरा आकर रोना पिटना डाला हुआ है इन्होंने। चले जरा होशियार रहिएगा कि हाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में वो कह रहे हैं कि ऐसी ऑडियो वीडियोस आने वाली है कि खान साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो वीडियो आने वाली है खान साहब की कि उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। खाजा आसिफ साहब ने वार्न कर दिया, बड़ा खबरदार रहिएगा, होशियारी में। ब्रेक के बाद आके इस पे बात करूंगा, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। जरा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे ऑडियो वीडियोस वाला मामला किस हद तक असरअंदाज होगा। जिस तरह से नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में जो ऑडियो वीडियोस मजीद आने वाली हैं वो तहरीक इंसाफ को इस हद तक डैमेज कर देंगी, इतना ज्यादा इमरान खान को डैमेज कर देंगी कि वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा एक रेड लाइन आज इदारे की तरफ से भी ड्रॉ की गई है, कुछ चीजें बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग हुई है, उस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।